अस्सलाम वालेकुम। क्यू और वॉइस चैनल पे खुश आमदीद। आज रात मुझे मौत अपने साथ ले जाएगी। ये लो, मेरी वसीयत की रूह से मेरी तमाम जायदाद और माल के वारिस तुम होगे। परशुराम ने फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। मैं हैरत से गूंग उसे देखे जा रहा था। परशुराम का शुमार मेरे अच्छे दोस्तों में होता था। काफी साल पहले वो कहीं गायब हो गया था और आज उसने मुझे फ़ोन करके मजबूर कर दिया था कि मैं जल्द उससे मिलूं। उसकी हालत देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही परशुराम है। उसके सर के तमाम बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे से वहशत टपक रही थी, आंखें अंदर को धंसी हुई और चेहरे की जिल्द हड्डियों से चिपक गई थी। मुझे नहीं पता था कि वो अपनी जायदाद मेरे नाम करने वाला है। मैंने फाइल खोली तो वाकई ही उसकी बात सच थी। एक लाइन पर नजर पड़ते ही मेरा ज़हन मजीद उलझ गया। लिखा था, आज 30 दिसंबर को मेरी मौत होने वाली है। मेरी मौत का इल्ज़ाम किसी पर ना लगाया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ एक हादसा होगा। साथ में परशुराम के दस्तखत भी थे। ये सब क्या है? मैंने पूछा तो वो बोला, विराट मेरे दोस्त, तुम्हें बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगे, इसीलिए बस इतना समझ लो कि मैं वो इंसान हूँ जिसे अपनी मौत का 1 साल पहले ही पता चल गया है। उसकी बेबसी पर मुझे बहुत तरस आ रहा था। न जाने क्यों वो इस खुफ्त में मुब्तला हो गया था। परशुराम, इस अकेलेपन ने तुम्हारे दिमाग पर बहुत बुरे असरात डाले हैं। या तो शादी कर लो या फिर मेरे साथ चलो। चंद दिन मेरे घर रहोगे तो देखना कैसे तुम्हारी सोच बदलती है। मैंने उसे मुखलिसाना मशवरा दिया। वो बड़ी अजीब सी हंसी हंस के रह गया। उसकी हंसी दुखी और बिल्कुल खोखली थी। विराट, मैं इस घर से बाहर नहीं जा सकता। वो मुझे जाने नहीं देता। कौन नहीं जाने देता? उठो, मैं भी देखता हूँ। परशुराम की खुबती बातों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर अगला लम्हा मेरे लिए काफी चौंका देने वाला था। परशुराम और मेरे दरवाजे के करीब पहुंचते ही दरवाजे के पट एक धमाके से बंद हो गए। मैंने भागकर कमरे में बनी खिड़की खोली और परशुराम को आवाज दी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता खिड़की के पास पहुंचा तो मेरी हैरत में मजीद इजाफा हो गया। जहां पहले खिड़की थी अब वहां सपाट दीवार थी। आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ, परशुराम ने मुझे कहा और खुद साइड पर बने किचन में दाखिल हो गया। मैंने पहली बार कमरे का बगौर जायजा लिया। सामने वाली दीवार पर एक कैलेंडर बना हुआ था। उसमें जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने और उनके दिन लिखे हुए थे। आखिरी महीने का आखिरी तारीख वाला खाना खाली था। जिस बात ने मुझे चौंकाया वो ये थी कि उस कैलेंडर के ऊपर एक काले बिल्ले की परछाई बनी हुई थी, जिसने जिस्म को ऐसे अकड़ाया हुआ था जैसे अभी जिस्त लगाने वाला हो। उस बिल्ले का एक पाँव गायब था। मैं अभी उस दीवार को देख रहा था कि बर्तन के खनकने से मेरी तवज्जो परशुराम की तरफ हो गई। वो कप में चाय डाल रहा था। परशुराम, मुझे बताओ ये सब क्या है, नहीं तो मेरा दिमाग चटक जाएगा। और ये दीवार पर अजीबो गरीब पेंटिंग क्यों करवा रखी है? ये कैलेंडर और ये काला बिल्ला, ये बिल्ला नहीं है और ना ही ये पेंटिंग है। ये ही तो मेरी मौत का कैलेंडर है, जिसमें बस अब एक रात का फासला रह गया है। परशुराम अब भी खुबतियों जैसी बातें कर रहा था, मगर अब मुझे उन बातों के पीछे कोई पुरस्कार वजह नजर आ रही थी। जो कुछ मैंने देखा था मुझे यकीन हो चला था कि परशुराम के साथ कुछ न कुछ अजीब हुआ है। मुझे खुल के बताओ, तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ है और कौन तुम्हें आज रात मारने वाला है? मैंने कहा तो वो ऐसे छत को घूरने लगा जैसे कुछ सोच रहा हो। तुम्हें याद है विराट, तुम्हारे समेत हम 6 दोस्त हुआ करते थे। हमें तितर और तिलोर के शिकार का बहुत शौक था। आज से 4 साल पहले हम पांचों जंगल में तिलोर के शिकार के लिए गए थे। वो जंगल काफी घना था। हम जब काफी अंदर तक चले गए तो एकदम ही दरख्तों के ऊपर से चंद जंगलियों ने कूद कर हमें घेर लिया। उनके हाथों में नेज़े थे और उन्होंने अपने बदन को पत्तों से ढांप रखा था। हमें उनकी ज़बान समझ नहीं आ रही थी,
مگر جس طرح وہ نیزوں سے دھکیل رہے تھے ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ ہمیں آگے بڑھنے کا کہہ رہے ہیں۔ ہم ان کے اشاروں کے مطابق چلتے رہے۔ وہ سب ایک درخت کی کھو میں اتر گئے۔ اس کے اندر ایک طویل سرنگ تھی۔ ہم بہت دیر تک چلتے رہے۔ سرنگ کے اختتام پہ کچھ کھیت تھے جن میں سبزیاں اور گندم چاول لگائے گئے تھے، مگر ساری فصلیں کیڑوں اور سنڈیوں سے تباہ ہوئی پڑی تھیں۔ کھیت کراس کرتے ہی ہم ایک کھلے میدان میں پہنچ گئے۔ میدان کی سائیڈوں پر گول دائرے میں جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ ہمارے بالکل سامنے ایک اونچی دیوار تھی جس کے عین درمیان میں سیڑھیاں اوپر جا کر دیوار کے کنارے پر ختم ہو رہی تھیں۔ وہ لکڑی کی دیوار شاید کسی پہاڑی کے ساتھ بنائی گئی تھی، کیونکہ دیوار کے اوپر سے کچھ پتھر نظر آ رہے تھے۔ ہم سب کو میدان کے بیچوں بیچ رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ ہمارے کپڑے اتار دیے گئے۔ وہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ہم سب سردی کی وجہ سے گٹھڑیاں بن گئے تھے۔ پھر میدان میں آگ جلائی گئی۔ ایک جنگلی آدمی ایک بڑا سا لوہے کا راڈ لے آیا جس کے آگے ہتھوڑے کی طرح لوہے کا ایک ٹکڑا لگا ہوا تھا۔ ہم سب یہ تماشا دیکھ کر بہت خوف زدہ تھے۔ جنگلیوں اور آدم خوروں کی کہانیاں جو ہم نے سن رکھی تھی وہ سب ہمارے ذہن میں تازہ ہو رہی تھی۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر میں یہ لوگ ہمیں بھون کر کھا جائیں گے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس آدمی نے لوہے کا وہ راڈ آگ میں رکھا اور کافی دیر بعد جب نکالا تو وہ انگارے کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرے ایک دوست پرشوتم کو سیدھا کیا اور اس کے سینے پر وہ ہتھوڑے نما ٹکڑا رکھ کے سریے کو پیچھے سے دبا دیا۔ فضا میں گوشت کے جلنے کی بو پھیل گئی۔ پرشوتم کی چیخیں ہمارے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی، مگر ہم سب رسیوں میں بندھے ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ اس آدمی نے پرشوتم کو چھوڑا اور میرا دوست گنگا کی طرف ہو لیا۔ گنگا کے ساتھ بھی اس نے وہی عمل دہرایا۔ میں نے غور سے دیکھا، وہ ایک مور تھی جو ہم سب کے سینے پر ثبت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک چیتے کا نشان تھا جو سب سے آخر پر مجھے لگایا گیا۔ میں نے دانت کھینچ لیے، مگر پھر بھی میرے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ نکل ہی گئی۔ اس کے بعد ہمیں کپڑے پہنا کر ایک جھونپڑی میں ڈال دیا گیا۔ جھونپڑی کے بعد 6-7 جنگلی پہرے پر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی کچھ تازہ پھل لے کر آیا۔ ان جنگلیوں کے برعکس اس نے مکمل لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے ہماری رسیاں کھولی اور پھلوں کی طرف اشارہ کیا، پھر وہ واپس پلٹا تو میں نے اس سے پوچھا، تم لوگ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ آدمی پلٹ کر ترس امیز نظروں سے ہمیں چند لمحے گھورتا رہا اور پھر باہر نکل گیا۔ شام کے وقت وہی مہذب آدمی پھر سے جھونپڑی میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ کچھ جنگلی بھی تھے۔ اس آدمی نے ہمارے جسم کا معائنہ کیا اور ہمارے منہ کھلوا کر ہمارے دانت تک چیک کیے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ میں نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ تمہیں دیوتا کی بھیٹ چڑھانے والے ہیں۔ وہ آدمی پہلی دفعہ بولا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ہماری زبان بھی سمجھ سکتا ہے۔ مگر کیوں؟ گنگا نے روحانسی آواز میں پوچھا۔ کیونکہ ہمارے کھیت کھلیان سوکھ گئے ہیں اور ان میں کیڑا لگ چکا ہے، اور جب تک دیوتا کو کسی انسان کی بھیٹ نہیں دی جائے گی یہ کھیت دوبارہ ہرے نہیں ہوں گے۔ ہر سال بعد یہ لوگ ایک انسان کی بھیٹ دیتے ہیں، مگر پچھلے سال کوئی انسان ان کو نہ ملنے کی وجہ سے کھیت سوکھ گئے ہیں۔ یہ خود بھی تو انسان ہے، پھر خود کی بھیٹ کیوں نہیں دیتے؟ ابھی نے پہلی دفعہ زبان کھولی۔ یہ لوگ اپنے قبیلے میں سے کسی کو قربان نہیں کرتے۔ اس آدمی نے ابھی کے سوال کا جواب دیا تو میں نے اس سے پوچھا، تم تو ان کے قبیلے سے نہیں لگتے، پھر تم کیوں ابھی تک بچے ہوئے ہو؟ اچھا سوال ہے، اس آدمی نے کہا اور میری طرف غور سے دیکھا۔ میرا نام انیل ہے اور میں بھی چند سال پہلے ان کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ میں ایک حکیم ہوں۔ جب مجھے یہاں لایا گیا تو اس قبیلے میں ایک موذی بیماری پھیل رہی تھی جس سے لوگ مر رہے تھے۔ سردار کی جوان سالہ بیٹی بھی اس بیماری میں مبتلا تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ کون سی جڑی بوٹی سے یہ بیماری جڑ سے ختم ہو سکتی ہے۔ میں نے اشاروں سے انہیں سمجھایا اور انہوں نے مجھے ایک موقع دیا۔ میں نے اس قبیلے سے اس بیماری کا خاتمہ کر دیا۔ اس وقت سردار نے نہ صرف مجھے قربانی سے بچا لیا بلکہ اپنی بیٹی کے ساتھ میری شادی بھی کر دی، مگر مجھے یہ لوگ اور ان کے طریقے پسند نہیں۔
اب میرے 2 بچے ہیں، میرا دل کرتا ہے میں واپس اپنے شہر کولکتہ چلا جاؤں، مگر یہاں رہنے پر مجبور ہوں۔ تم لوگوں کے لیے مجھے دلی افسوس ہے، مگر میں کچھ کر نہیں سکتا۔ اس آدمی کی لمبی چوڑی تقریر سن کر ہم سمجھ تو گئے تھے کہ یہ لوگ ہماری قربانی دینے والے ہیں، مگر ہمیں یہاں سے بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج چاند کی 14ویں تھی، دسمبر کی آخری تاریخ۔ وہ لوگ ہمیں کھلے میدان میں لائے اور ہمارے کپڑے اتار کر رسیوں سے باندھ دیا۔ پھر ایک عجیب تماشا شروع ہو گیا۔ وہ لوگ عجیب عجیب آوازیں نکال کر ہمارے چاروں طرف رقص کرنے لگے۔ ان کا رقص بھی کافی خوفناک تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سب ایک جگہ جمع ہو کر سجدہ ریز ہو گئے۔ میں نے سامنے دیکھا تو خوف سے میری آنکھیں پھٹنے کو آ گئیں۔ وہ ایک ہاتھی کی جسامت کا چیتا تھا جو دیوار کے پار پہاڑی پر کھڑا تھا۔ اچانک اس نے ایک جست لگائی اور ایک دھماکے سے زمین پر آ کھڑا ہوا۔ زمین ایسے لرزی جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ وہ قدور چیتا ہمیں گھورتا ہوا آگے بڑھا۔ سب جنگلی اس کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ وہ چیتا پرشوتم کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ پرشوتم کا رنگ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ اچانک اس چیتے نے پرشوتم کے نرخرے پر اپنے دانت گاڑ دیے اور گھٹا گھٹ اس کا خون پینے لگا۔ پھر وہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا، جیسے کبھی وہاں پر تھا ہی نہیں۔ اگر پرشوتم کی لاش ہمارے سامنے نہ پڑی ہوتی تو ہم سمجھتے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، مگر یہ ایک اٹل حقیقت تھی۔ میں نے اس کی لاش کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر مزید حیران ہو گیا کہ اس کے سینے پر لگی مہر اب غائب ہو چکی تھی۔ پھر ہم لوگوں کو دوبارہ جھونپڑی میں پہنچا دیا گیا۔ اگلے دن بہت زور کی بارش ہوئی۔ کچھ دن بعد انیل ہم سے دوبارہ ملا۔ وہ ہرن کا بھونا ہوا گوشت لایا تھا۔ کیا اگلی چاند کی 14ویں کو ہم میں سے پھر کوئی گنگا رام کی بات خوف کی وجہ سے ادھوری رہ گئی؟ نہیں، اب ہمارے کھیت پھر سے ہرے ہو چکے ہیں۔ اب دوسری بھیڑ اگلے سال دی جائے گی۔ انیل نے اداس لہجے میں کہا۔ کیا تم ہماری سفارش نہیں کر سکتے؟ میں نے انیل سے پوچھا۔ سفارش تو وہ مانیں گے نہیں۔ ہاں، ایک مدد کر سکتا ہوں، تمہیں میں یہاں سے بھگا سکتا ہوں، آگے تمہارے مقدر۔ انیل نے اتنا کہا تو ہم سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ پھر ایک رات انیل نے ہمیں جھونپڑی سے باہر نکالا۔ تمام جنگلی زمین پر ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑے تھے۔ نہ جانے انیل نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ پھر وہ ہمیں ساتھ لیے سامنے بنی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ دیوار کے دوسری طرف ایک ڈھلوان تھی جس کے آگے گھنا جنگل تھا۔ بھگوان تمہاری رکشا کرے، یہ انیل کے آخری الفاظ تھے۔ پھر وہ واپس لوٹ گیا۔ ہم نے وہ جنگل کیسے عبور کیا، یہ ایک الگ داستان ہے۔ ہم اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم رہنے لگے۔ پھر دسمبر کی آخری تاریخ کو مجھے گنگا کی موت کا پتہ چلا۔ اسے بند کمرے میں کسی درندے نے چیر پھاڑ ڈالا تھا۔ اس واقعے کا سن کر میرے ذہن میں گزشتہ سال کی یاد تازہ ہو گئی، مگر میں نے اسے ذہن سے جھٹک دیا۔ 2 سال اور گزرنے کے ساتھ میرے باقی 2 دوست بھی بالکل اسی تاریخ اور اسی طریقے سے اس سفریت کا شکار ہو گئے۔ اب صرف میں بچا تھا۔ اور پھر ایک دن بعد میری دیوار پر یہ کیلنڈر بننا شروع ہو گیا۔ میں نے اس پر پینٹ کیا، اسے مٹانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، مگر یہ اسیبی کیلنڈر نہ مٹنا تھا نہ مٹا۔ ہر دن گزرنے کے ساتھ اس کیلنڈر کا ایک خانہ بڑھ جاتا اور پھر اس خانے میں ایک شبیہ ظاہر ہو جاتی۔ جسے تم بلا کہہ رہے تھے، وہ وہی چیتا ہے جسے وہ جنگلی اپنا دیوتا مانتے ہیں۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد یہ کیلنڈر آدھا ہو چکا تھا اور اس چیتے کی آدھی پرچھائی بھی چھپ چکی تھی۔ میں نے اس گھر کو چھوڑ کر نکلنے کی کوشش کی، مگر یہ تو جیسے کوئی شراب تھا جو پورا ہو کر ہی رہے گا۔ اس گھر سے نکلنے کے تمام راستے مجھ پر بند ہو گئے۔ مجھے ادراک ہو گیا کہ میں مرنے والا ہوں۔ مجھے کھانا پینا بھول گیا۔ میں بس اس کیلنڈر کے بڑھتے ہوئے کھانوں اور اپنی کم ہوتی سانسوں کے متعلق سوچ کر کڑتا رہا۔ آج میری زندگی کی آخری رات ہے۔ یہ وصیت میں نے اسی لیے بنوائی تھی کہ اب میرا تمہارے سوا کوئی اور تو ہے نہیں۔ میری تمام دولت میں نے تمہارے نام کر دی ہے۔ اتنا کہہ کر پرشورام کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے اس کی حالت پر بہت ترس آیا، مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ میں نے اسے کھوکھلی تسلی دی۔ اس کی باتوں پر مجھے یقین تو نہ آیا،
مگر جو کچھ میں نے اس کے ساتھ مشاہدہ کیا تھا مجھے اندر ہی اندر کہیں یہ خوف تھا کہ ہو سکتا ہے جیسا پرشورام نے کہا ہے ویسا ہی ہو۔ میں نے پرشورام سے آج رات یہیں رکنے کی اجازت لی تو وہ مان گیا۔ پرشورام نے مجھے آرام کرنے کا کہا اور سونے کے لیے مجھے ایک کمرہ دکھایا۔ خود وہ جا کر دوسرے کمرے میں لیٹ گیا۔ میں بھی جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگی معلوم نہیں۔ اچانک پرشورام کی زوردار چیخ سے میری آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، مگر پھر جب دوبارہ وہی چیخ ابھری تو میں تیزی سے بیڈ سے اترا اور بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ میری نظر کیلنڈر والی دیوار پر پڑی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کیلنڈر سے کالی چیتے کی پرچھائی اب غائب تھی۔ میں دوڑتا ہوا پرشورام کے کمرے کے پاس پہنچا۔ اندر سے کسی درندے کی گھراٹیں اور پرشورام کی مدھم ہوتی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے کی ہول سے آنکھ لگائی تو میرے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ واقعہ ہی ہاتھی جتنا بڑا چیتا تھا جو پرشورام کے گلے پر دانت گاڑے اس کا خون پی رہا تھا۔ میں نے کسی بھی نتیجے کی پرواہ کیے بغیر دروازے کو دھکیلا مگر وہ اندر سے بند تھا۔ میں نے اپنے کندھے سے دروازے پر ضربیں لگانی شروع کر دیں۔ 7ویں یا 8ویں ضرب پر میں اندر کمرے کے فرش پر جا گرا، مگر مجھے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ چیتا غائب تھا اور پرشورام کی بے جان لاش میرے سامنے پڑی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور سینے پر چیتے کی مہر آہستہ آہستہ غائب ہو رہی تھی۔ میں باہر کی طرف دوڑا اور دیوار پر نظر ڈالی تو وہ خونی کیلنڈر بھی دیوار سے غائب ہو چکا تھا۔